बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा खड़ाक हुआ है और जो जज हैं जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस उनके ऑर्डर के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशन दी है, उनके ऑर्डर पर अहम सवालात उठा दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे चलकर इमरान खान के जो वकील हैं, ख़ास तौर पर जो जेल की जितनी पिटिशन्स हैं उनमें मोहम्मद उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास, उनको इमरान खान जो है उन्होंने वकील जो वो नामज़द किया है और प्रोफेशनली वो जितनी भी जेल से मुतल्लिक पिटिशन्स हैं, केसेस हैं, वो सब की पैरवी वो करेंगे। आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में हुआ क्या, मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखते हैं और फिर हम बात करेंगे जो ज़हीर अब्बास साहब हैं और उस्मान गिल, उनसे जो हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जो इमरान खान की मिशाल यूसुफजई की जो दरख्वास्त थी उसकी काज लिस्ट मनसूखी पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था, तो उसकी काज लिस्ट पहले नहीं आई थी, बाद में आ गई। जैसे ही केस शुरू हुआ तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत वो रोस्टम पे मौजूद थे। इसके अलावा पीटीआई के वकला मौजूद थे, उस्मान गिल थे, ज़हीर अब्बास, बाकी वकला जो है मौजूद थे, मिशाल यूसुफजई वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था क्योंकि ऐसे लग रहा था कि आज कोई सूरत हाल, एक नई सूरत हाल जो है वो मुमकिन तौर पर जन्म ले सकती है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सबसे पहले बात की और अदालत को ये कहा कि कल जो है वो 5 से 10 मिनट जो है मैंने आपको सुना है, तो सबसे पहले आप मुझे भी टाइम देंगे और मुझे जो है वो बोलने की इजाज़त जो है वो देंगे। और उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू की और उन्होंने जो बुनियादी नुक्ता उठाया और ये कहा कि जो मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं या नहीं है। उन्होंने कहा कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो फोकल पर्सन है वो कल आए थे, आज भी उनको आप बुला लें, उनसे पूछ लें, ये नुक्ता ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो अदालत ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तवज्जो दिलाई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनकी कि एक कमीशन हमने अपॉइंट किया था। जब हमारे सामने इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है तो अदालत के पास एक ही रास्ता रहता है कि हमने एक कमीशन भेजा था, 30 सेकंड का काम था कि वो कमीशन इमरान खान से मिलता, लेकिन आपने जो कमीशन था सकीना बंगश जो सरदार एजाज इसाक खान उनकी लॉ क्लर्क हैं, तो आपने 30 सेकंड भी उनको मिलने नहीं दिया गया और 1.5 घंटा आपने उनको इंतजार करवाया ताकि ये मामला ही रिजॉल्व हो जाता, तो ये मामला जो है वो आगे ही ना बढ़ता, ये उनकी जानिब से कहा गया। उसके बाद जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान है उन्होंने जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर, इमरान खान की सारी पिटिशन, सारे केसेस यकजा करने का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को अदालत ने पढ़ा और पढ़कर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान मुस्कुरा रहे थे और वो पूछ रहे थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कि आप ये बताएं कि इस ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो ऑर्डर किया गया है इसमें जो पिटिशनर हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो प्रेयर है उसको प्रेस नहीं कर रहे, आगे चलकर अदालत वही रिलीफ उनको दे रही है। फिर जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे सेक्शन 24 CRPC की, उसके हवाले से भी अदालत ने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनको कहा कि आप पढ़ें क्या ये ऑर्डर कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है, ये सवाल उठाया। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वो इस पर एक जजमेंट देंगे और जो ऑर्डर पास हुआ है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी अदालत से वो कानूनी तौर पर दुरुस्त ऑर्डर नहीं है और वो उन्होंने असिस्टेंस मांगी है, जो वकला हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, बाकी पीटीआई के वकला हैं कि वो इस पर, क्योंकि उन्होंने ये एक ख़ास ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ये काम किसी और ने किया होता तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में आता था, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती। और अब क्योंकि मामला अपनी हाई कोर्ट का है, अपने जज साहब का है, और उन्होंने वाजे किया कि वो अपने किसी ब्रदर जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे और कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो इसको एजुकेट जो वो आम पब्लिक के लिए करना ज़रूरी समझते हैं कि क्योंकि एक जो बेंच है या एक अदालत है वो दूसरी अदालत या दूसरे बेंच के जो है वो मातहत नहीं है, या कायम काम चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस के ऑफिस के मातहत कोई जो है वो अदालत नहीं है। फिर एक केस अगर पिटिशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की यकजा कर दी गई, क्लब कर दी गई, तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई जो एक बेंच में ज़ेर समात है क्या उसको भी क्लब किया जा सकता है? ये वो सवालात थे जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उन्होंने उठाए। चीफ जस्टिस के ऑर्डर पर, फैसले पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, कहा कि कानूनी तौर पर वो ऑर्डर नहीं कर सकते थे और ये भी कहा कि कोई और अगर होता तो कंटेम्प्ट हो जाती। बहरहाल एक तो चीज़ तय है
کہ وہ کسی کے خلاف کوئی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع نہیں کرنی چاہ رہے، لیکن اس پہ آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے، ججمنٹ جو ہے وہ آئے گی، فیصلہ جو ہے وہ آنے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ کیس میں نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے، اس میں نوٹسز کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے جو وکیل ہیں عثمان گل اور ظہیر عباس، ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے مل کر بھی آئے تھے، عمران خان صاحب نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں اس حوالے سے جو کیسز ہیں، خاص طور پر سب سے پہلے سوال تو ظہیر صاحب آپ بھی آ جائیں۔ عثمان گل صاحب اور ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو بنیادی جو سوال ہے اس جو ہمارے سامنے جو پٹیشن میں جو ایک وجہ جو تنازع بنا وہ یہ تھا، جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آج بار بار اس کی طرف جا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں ان سے جو ہے وہ پوچھیں کہ مشال یوسف زئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں ہے۔ یہی تنازع تھا، پہلے ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج منگانے کا کہا گیا، پھر کہا گیا کہ لکھوا کر لے آئیں، پھر کہا گیا کمیشن بھیجا گیا کہ عمران خان سے 3-4 سوالات پوچھ کے آئیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ، کیونکہ آپ پروفیشنل لائر ہیں، تو آپ اس حوالے سے انسٹرکشنز آپ کو کچھ تھیں اس کیس کی پیروی کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں جو ٹیوزڈے کو خان صاحب کے ساتھ لائرز کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیٹاگوریکلی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین صاحب، علی ظفر صاحب، ظہیر عباس صاحب سب کی موجودگی میں جو ہے وہ یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن پاس کی کہ مشال یوسف زئی کی پٹیشن میں آپ سب لوگوں نے اپیئر ہونا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لے کے چلنا اور کنٹیسٹ کرنا ہے۔ اچھا، وہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ وکیل نہیں ہے، کیونکہ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ سے یہی سٹانس لیا کہ وہ وکیل نہیں ہے، تو وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، لسٹ میں نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی پیروی کرنی ہے، تو انڈائریکٹلی وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ اس کیس۔ دیکھیے، اس میں ایک بینگ اے پروفیشنل لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے سامنے اس کرمنل اوریجنل پروسیڈنگز جو کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے پاس، اس میں مشال یوسف زئی کے پار آف اٹارنیز جو کہ ٹرائل کورٹ میں موجود ہیں خان صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ، خان صاحب نے مشال یوسف زئی کو اپنا کاؤنسل مقرر کیا اور پار آف اٹارنی ٹرائل کورٹ میں سبمٹ کیا، جو ٹی کے 2 کی فائل پہ موجود ہے، جو 9 مئی کے کیسز میں موجود ہے۔ تو ان کی سرٹیفائڈ کاپیز کورٹ میں ٹینڈر کی گئی ہیں، تو اس کی موجودگی میں کوئی شبہ رہتا نہیں کہ مشال یوسف زئی خان صاحب کی وکیل نہیں ہے۔ اچھا ظہیر عباس صاحب، یہ بتائیں کہ جو لارجر بینچ بن چکا ہے، اب تو لارجر بینچ کے حوالے سے یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ پیر کے لیے نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک کمپریہنسو رپورٹ لے کر آئیں کہ کیا ایس او پیز تھے، کب بنے، کون ملاقات کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ اس کیس کی پیروی کس طرح کریں گے؟ مطلب اس پہ کوئی آبجیکشن کریں گے یا اس کو سموتھلی چلائیں گے؟ سر ابھی تو آج کے لیے وہ تھا، آج ہم نے اس پہ کچھ سرٹن آبجیکشن تو لینے ہی تھے کہ لارج بنچ کیسے بن گیا۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں سر کہ جو ابھی آپ نے بات کی نا وہ مشال کے میٹر میں کہ وہ ان کی وکیل ہیں یا نہیں ہے، تو جب ٹیوزڈے کی میٹنگ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مجھے انہوں نے یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ ان کے جیل سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو میں ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لاسٹ ٹیوزڈے جو تھا اس وقت آیا تو سلمان راجہ صاحب نے میرا نام بھیجا، لیکن مجھے ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ اس دفعہ پھر میری ملاقات ہوئی، میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں، یہ سردار اعجاز صاحب والا جو آرڈر تھا، میں نے کیٹاگوریکلی ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کروائی کہ خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی کمیشن آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی کمیشن نہیں آیا۔ میں نے کہا جی جو ہمیں اچھا، اس میں ایک سوال یہیں پہ آگے آپ بتائیے گا۔ جو میری معلومات ہیں، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کرنی ہے ورزش، تو اس لیے ابھی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کمیشن کو۔ تو کیا ایسا کچھ ہوا؟ میں نے ساری چیزیں پوچھی تو نہ مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پہلی بات ہے کہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کوئی ہائی کورٹ کا کمیشن آیا۔ اچھا، اور نمبر 2 پہ اگر فرض کرے میں نے انکار کر دیا ہوتا تو یہ کمیشن کو میرے سیل میں لے آتے کہ بھائی یہ دیکھیں وہ انکار کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ نہیں آپ سے بات کرنا چاہتے۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کوئی کمیشن نہیں ہے، اگر آتا مجھے بلاتے، میں بے شک میں جو بھی کر رہا ہوتا تو روزوں میں تو وہ ایکسرسائز بھی شام میں کرتے ہیں، دوپہر میں تو کرتے بھی نہیں ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا جی میں بہرحال ان کے کھاتے میں جیل والوں نے انہوں نے دن کی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا مجھے کوئی کمیشن نہیں ملا، اور آپ نے جا کے بتانا ہے بینچ کے سامنے کہ کمیشن جو ہے اس کا نہ مجھے علم ہے، نہ مجھے بتایا گیا، نہ میرے سے کوئی ڈسکشن ہوئی۔
اور باقی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پچھلے 5 دن سے انہوں نے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا میرا اخبار بند کیا ہوا ہے, میرا ٹی وی بند کیا ہوا ہے, اور جو ان کو پتہ مسئلے مسائل اور دیگر جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فورسفلی اس مشال کی پٹیشن کو آپ نے کنٹیسٹ کرنا, اور سب کو وارن کیا کہ سب نے ادھر ہونا ہے, جتنی بھی تمام لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل تھے, جو بھی سارے جو سینئر لائر تھے, تو انہوں نے کہا اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے جی. تو یہ تو رہے گا کہ مشال کے بارے میں جو ان کا ویو تھا. اب یہ جو آج والا لارجر بینچ بنا ہے, اس لارجر بینچ میں ہم تو آئے تھے آ کے اپیئر ہونے کے لیے. ابھی میرے پاور آف اٹرنی سپریم جیل کے پاس ہے, انہوں نے مجھے نہیں دیے ابھی تک. میں نے ٹیوزڈے کے دیے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کو نہیں دیے؟ ابھی نہیں دیے. وہ میں نے جا کے نا آج ان سے پھر کل میں نے کال کرتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب میں نے خود بھی شاید چکر لگاؤں, یا خالہ یوسف نے 2 بجے جانا, پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہے, تو شاید اس کو دے دیں گے. تو یہ لارجر بینچ والے جو ایشو ہے سر, اس پہ دیکھیں نا جی ہمارا ایشوز کیا, اتنی پٹیشن ہوئی کیوں ہیں ہائی کورٹ میں, اتنی پٹیشن ہوئی, اتنی ڈائریکشن ہوئی, ان ڈائریکشنز کو اتنی دفعہ فراڈ کیا گیا کہ بار بار ان میں کنٹیمپٹ آنا شروع ہو گئی. اب ایشو یہ تھا کہ جو سیٹل چیزیں تھیں کہ خان صاحب کا جو ہے ان کا جو جتنے بھی ایس او پی میں سیٹل تھی, ان کی ملاقات ہے, ان کی بچوں سے بات ہے, ان کی فیملی فرینڈس کی ملاقات. آپ کو یاد ہے کہ اکتوبر سے خان صاحب کی فرینڈس کی میٹنگ نہیں کروائی گئی. آج جو ہے نا, آج وہ ڈے ہے, اور میں نے اسی ایس او پی کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے باضابطہ ایس او پی کو فالو کر کے نہیں آتی, تھرو کوآرڈینیٹر نہیں آتی, وہ اپلیکیشن میں نے بھیجی ہوئی ہیں. اچھا, بھیجی ہوئی ہے. ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے سلمان راجہ صاحب نے بینگ اے کوآرڈینیٹر ان کو سائن کر کے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم جیل کو ہم نے منڈے کی ریسیو کروائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں 6 لوگوں کے نام ہیں, ساری چیزیں ہیں. اب آج دیکھتے ہیں کہ اس ایس او پی کے مطابق اپلیکیشن کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. کیا سلوک کرتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا سر کہ سیکشن 24 سی آر پی سی کی وہ آج سردار صاحب نے پڑھوایا, سیکشن 24 کیا ہے یہ تو بتا دیں. دیکھیے سیکشن 24 میں ہائی کورٹ کو اور سیشن کورٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ کسی بھی سب آرڈینیٹ سول کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوں ان کو وہ وڈرا کر کے کسی دوسری جگہ, کسی دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج جو ہے وہ سیکشن 24 جو ہے وہ پڑھوایا بھی, جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے ان سے خود بھی انہوں نے پڑھا, پھر اس کے تناظر میں بڑے سوالات بھی اٹھائے. بہت شکریہ عثمان گل صاحب اور ظہیر عباس صاحب آپ کا. آپ کو ناظرین آگے چل کر ہم بتاتے ہیں کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل ہیں نوید ملک صاحب, وہ بھی جو ہے وہ ان کا موقف بھی سنتے ہیں کہ نوید ملک صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. نوید ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل ہیں. ان کی جو پٹیشن ہے اس پر بڑے سوالات اٹھے ہیں. جسٹس سردار اعجاز خان صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ پٹیشن کس قانون کے تحت دائر ہوئی, پھر پٹیشن میں جو ان کو ریلیف ملا کہ تمام کیسز کو یکجا کر دیا جائے, وہ کس قانون کے تحت. وہ سیکشن 24 پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے تو سیکشن 24 سے شروع کر لیتے ہیں, یا آپ اپنا موقف دے دیں کہ یہ کس قانون کے تحت آپ نے پٹیشن فائل, جو درخواست تھی آپ نے فائل کی, اور کس قانون کے تحت آپ کو ریلیف ملا. دیکھیں جی, آج آپ کے علم ہی ہے کہ میٹنگ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام بینچز میں مختلف درخواستیں, ریٹ پٹیشنیں, کرمنل, اوریجنل, کنٹمپٹ پٹیشنیں زیر سماعت تھیں. تو وہ چونکہ مشکل تھا پریکٹیکلی, جو ہمارے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں کہ وہ ہر ایک کیس میں ان پرسنلی پیش ہوں. تو اس حوالے سے پہلے تو ہم نے, آپ کے علم میں نہیں ہے, جو ساری چیزیں علم میں نہ ہو تو ہر بندہ ظاہری بات ہے اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. پہلے تو میں نے اپلیکیشن موو کی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ. وہ جب میں گیا رجسٹرار صاحب کے پاس لے کے, تو رجسٹرار صاحب نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. اور کس دن دائر ہوئی تھی یہ؟ جس دن یہ دائر ہوئی ہے اس سے 1 دن پہلے. وہ جب یہی جوڈیشل رجسٹرار صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ الاؤ کروائیں چیف جسٹس صاحب سے, تو پھر اس کو ہم نمبر لگا سکتے ہیں, ادروائز یہ انٹرٹین نہیں ہو سکتی. پھر میں گیا وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں. وہاں پہ چونکہ موجود نہیں تھے چیف جسٹس صاحب, وہ کسی میٹنگ میں تھے, تو ان کی سیکرٹری سے بات ہوئی, ان کو درخواست کی. انہوں نے کہا لیٹس سی, اگر وہ آتے ہیں تو ان سے ڈسکس کر کے یہ درخواست بھجوا دی جائے گی. لیکن جب 1-2 دن تک کوئی مجھے جواب نہیں آیا, تو تب میں نے جوڈیشل سائٹ پہ یہ اپلیکیشن فائل کی. انیشیل طور پہ اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن پھر وہ آبجیکشن کے ساتھ لگائی گئی. اب جب معزز عدالت میں یہ اپلیکیشن جو ہے وہ جب فکس ہوئی, تو اس اپلیکیشن کے 3 میرے, آپ سمجھ لیں کہ 3 اس میں میرے ریکویسٹ ہیں. ایک یہ تھی کہ یہ ٹرانسفر کیے جائے کیسز, دوسرا یہ تھی کہ ان سب کو کلب کیا جائے, اور تیسری ریکویسٹ یہ تھی کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. تو جہاں تک وہ ٹرانسفر والی بات تھی, اس بات سے ہانریبل چیف جسٹس صاحب نے اتفاق نہیں کیا.
انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹرانسفر کی حد تک اپنی پریئر وڈرا کریں تو کنسولیڈیشن کی حد تک اور لارجر بینچ کی حد تک بات ہو سکتی ہے. تو میں نے ٹرانسفر کی حد تک جو ہے، جو سارے بات کرتے ہیں کہ اختیار نہیں تھا، آف کورس ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو ٹرانسفر کی حد تک میں نے اپنی پریئر وڈرا کی. اور اس کے بعد 2 پریئر رہ گئی، وہ تھی کنسولیڈیشن کی اور لارجر بینچ بنانے کے حوالے سے. تو ہانریبل چیف جسٹس صاحب نے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے لارجر بینچ بنا دیا. اب کنسولیڈیشن کے حوالے سے بہت ساری ججمنٹس ہیں، میں آپ کہیں تو میں ساتھ لے کے بھی آیا ہوں، میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہ کنسولیڈیشن کرتے ہوئے کسی جج کو کسی کو نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دی انٹرسٹ آف جسٹس جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سملر نیچر کے میٹر ہیں اور مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور دیر از اپریہنشن آف کنفلکٹنگ ججمنٹس، تو وہ ان کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں. ایون اگر رولز یا نہ بھی پرمٹ کرتے ہو تب بھی وہ کر سکتے ہیں ان دی انٹرسٹ آف جسٹس. اس پہ 2-3 ججمنٹس میں لے کے آیا ہوا تھا کہ اگر اس بات پہ آرگومنٹس ہوئی اچھا، اس میں تو I'll produce these judgments. اس میں ایک اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ، ایک اور جو آبجیکشن آج کورٹ میں جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ان کی کورٹ میں بھی سامنے آیا، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کنفلکٹنگ ججمنٹس تو پٹیشنز میں آئیں گی جو پینڈنگ ہیں. تو ایک پٹیشن جس پہ ججمنٹ آ چکی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ان پٹیشنز کے ساتھ ہی آئے گی؟ میں اب بڑے ادب احترام سے دیکھیں، میں نے اس دن بھی کہا کہ ہمارے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز بڑے قابل احترام ہیں، تمام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہانیسٹ ہیں، تمام اپ رائٹ ججز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ بھی میں ججمنٹ لے کے آیا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اب بیسیکلی میں تو کسی جگہ موجود نہیں تھا، میں ایک سوال کروں گا کہ کیا آج تک جتنی ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان ریٹ پٹیشنز میں جتنی جو کرمنل پٹیشن یا کنٹیمپٹ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، کیا ان کنٹیمپٹ پٹیشن میں آج تک کوئی جج صاحب نے کسی جگہ کوگنیزنس لیے؟ کیا شو کاز نوٹس جاری کیے؟ یا ان اپلیکیشنوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول ٹو اچیو دی دیئر ڈیزائنس کہ ان کے صرف جو ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں، وہ اپنے مطلب کا کوئی آرڈر کروا لیں، اپنے مطلب کا کوئی میٹنگ کروا لیں، اور ان پٹیشنز کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، ایک اور بات انہوں نے کی آخر میں، انہوں نے کہا اس کو سن لیں نا پوری. اب جتنی کنٹیمپٹ پٹیشنز ہیں آپ دیکھ لیں، جو خاص طور پہ آنریبل بینچ نمبر 5 میں چل رہی ہیں، باقی بھی ہیں، کسی کنٹیمپٹ پٹیشن کو میں آج تک کوگنیزنس نہیں لیا گیا اور اس میں شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا. یہ کسی جگہ پہ بھی یہ لا پرمٹ نہیں کرتا کہ کنٹیمپٹ پٹیشن فائل ہو. اور اول تو یہ کنٹیمپٹ پٹیشن جو ہوتی ہے یہ کورٹ کے اور کنٹیمپٹ کرنے والے کے بیچ میں ہوتی ہے، کسی پارٹی کی خواہش پہ جو ہے وہ جو پروسیڈنگ ہے وہ انیشیٹ نہیں کی جا سکتی. اس میں ملک صاحب کیا یہ آرگومنٹ نہیں بنتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کنٹیمپٹ کی جو پٹیشنز آتی ہیں، کارروائی شروع ہوتی ہے، شو کاز نوٹس نہیں ہوتے میجورٹی میں صرف اسپیسیفک ان کیسز کی بات نہیں کر رہا. تو جب لا موجود ہے، شو کاز ہو یا نہ ہو، تو کیا آپ نہیں سمجھتے لا موجود ہے تو لا تو ایگزسٹ کرتا ہے؟ سر جب شو کاز نوٹس نہ ہو تو اس کنٹیمپٹ پٹیشن کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، کنٹیمپٹ پٹیشن جب فائل ہوئی ہے، جب کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کی عدالت کی کوئی توہین ہوئی ہے، تو پھر باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. پھر امیجیٹلی آپ نے شو کاز نوٹس دینا ہے اگلے بندے کو اور اگلے بندے سے جواب طلب کرنا ہے اور تب پھر آگے فردر پروسیڈ کرنا ہے. اچھا، جسٹ فائلنگ اے کرمنل اوریجنل پٹیشن وہ یہ نہیں ہے کہ کنٹیمپٹ پٹیشن میں آپ کے خلاف پروسیڈنگ ہو گئی ہے. یہ تو سارا اس پہ بھی میں ججمنٹ دیتا ہوں کہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو کسی پرائیویٹ پارٹی کی خواہش پہ یہ پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کی جا سکتی، دوسرا یہ کورٹ میں اور توہین کرنے والے کے درمیان میں، اور جب کورٹ یہ سمجھتی ہے تو پھر وہ کہے شو کاز نوٹس دے اور پروسیڈ کرے. لیکن پیننسی آف دیز پٹیشن کہ ان کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے کہ اگلے بندے کو پریشرائز کر کے اپنے مطلب کی اس سے کام کروائے جائیں، وہ انوارنٹڈ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہفتے والے دن جو ملاقات عدالتی آرڈرز کے باوجود نہیں کروائی گئی تھی، تو اس پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہونے جا رہا تھا، تو اس سے قبل یہ سارے کیسز جو وہ کلب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ بھی کنٹراڈکٹری آرڈرز ہیں. ایک ڈویژن بینچ کے فیصلے ہیں ICA 336/2023، ICA 79, 79, 80, 81 آف 2024. اب مجھے بتائیں، ایک ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ کر دیا، وہاں پہ یہ طے ہو گیا کہ اس طریقے سے ملاقات ہوگی، وہاں پہ ایک SOPs بن گئے کہ یہ لوگ ملیں گے. اس کے باوجود بھی ڈویژن بینچ کے فیصلے کے باوجود بھی سنگل بینچ نے اس فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. عمران خان صاحب خود لسٹ دیں گے.
پھر بھی سر آنکھوں پہ وہ آرڈر، اس آرڈر کی بھی کمپلائنس ہوئی۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک لسٹ اگر اندر سے آتی ہے اور اس میں اگر کسی کا نام نہیں ہے اور وہ اس کو ملوانے سے انکار کیا جاتا ہے تو وہ کہاں سے پھر کانٹیمپٹ ہوگی؟ یہ تو کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس ہو رہی ہے۔ ابھی بھی جو لارجر بینچ میں جو پروسیڈنگ ہوئی وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ ہم تو کورٹ کے آرڈر کے کمپلائنس کر رہے ہیں، کبھی نہیں سوچ سکتے کہ کسی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہ کریں یا کسی عدالت کی توہین کریں۔ تمام عدالتیں جو رسپیکٹیبل ہیں تو پھر آنریبل لارجر بینچ نے وہ تمام ڈیٹیل طلب کر لی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی ریٹ پٹیشنز ہیں اور کن کن ریٹ پٹیشنز میں آپ نے کمپلائنس کی کورٹ کے آرڈر کی، اور باقی ایس او پیز اور ساری ڈیٹیل آپ جمع کروائیں۔ وہ آپ نیکسٹ ڈیٹ۔ آخری سوال، جو وکلا ہیں ابھی جو عثمان گل اور ظہیر عباس بات کر کے گئے، یہ پروفیشنل ہے، پی ٹی آئی کے نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہم بھی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ آف کورس بالکل، آپ بھی پروفیشنل ہیں، وہ بھی پروفیشنل لائر ہے۔ تو ایز اے پروفیشنل لائر میں نے ان سے پوچھا کہ مشال یوسفزئی عمران خان کی وکیل ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو کیا انسٹرکشنز ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ پرسوں جب ہم ملے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر وکیل وہاں پہ جائے گا کورٹ میں، اور ان کو خاص طور پر انسٹرکشنز دی کہ آپ جائیں گے اور مشال یوسفزئی کے کیس کی آپ پیروی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کلائنٹ بارہا یہ کہہ چکے کہ عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ملنا، لسٹ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تضادات تو تھے؟ سر سارے لائرز ملیں گے، پھر وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے نا۔ اگر چیئرمین صاحب ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وکیل ہیں تو آپ نے جو لسٹ دیتے ہیں اس میں نام لکھ کے بھیج دیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، میرے پاس ساری لسٹ ہے ان کے سگنیچرز کی، ٹھیک ہے؟ ان کسی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وکیل ہیں تو ابھی جو نیکسٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس لسٹ میں ان کا نام ڈال کے بھیج دیں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ نوید ملک، جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے ان کی کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان کا کیس کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے بتایا۔ اس سے پہلے عمران خان اور جو بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں ان کے سے بھی بات کی ہم نے۔ معاملہ یہ ہے کہ سردار اعجاز اسحاق خان ان کے خلاف، ان کے پاس جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن، کنٹیمپٹ کا جو معاملہ پینڈنگ ہے وہ عید کے بعد تک چلا گیا ہے، اور جو معاملہ لارجر بینچ میں عمران خان کی ملاقاتوں کا ہے وہ پیر تک چلا گیا ہے۔ پیر تک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹس مانگ لی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لارجر بینچ کے سامنے یہ پی ٹی آئی کے وکلا جائیں گے، پیروی کریں گے، یا اس لارجر بینچ کے سامنے اعتراضات رکھیں گے۔ یہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔